प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी, ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि उसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनकर अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर गुज़ारिश की, अब्बा जान, कृपया मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन-सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुज़र जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फ़रमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक़्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाज़ार में बेचकर इसी क़ीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुई। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन बिना खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका, तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिया, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही बाज़ार आया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम हो, इसलिए उन्होंने कोई क़ीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी क़ीमत देना चाहे दे सकते हैं, मैं ख़ुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राज़ी हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी राज़ी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं। वे हर हालत में चाहे खुश हो या परेशान सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरे फ़रिश्ते ने कहा, ये सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, लेकिन अगर उन्हें खुद उसकी ज़रूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फ़रिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस मत करो। इसका हल निकालने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उन्हें बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वहीं 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद
ایک فرشتہ فقیر کے بھیش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبی اودھی سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حل دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں، لیکن اب اللہ، ایک مضبوط بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں گا؟ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حل فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدالی، کیا آپ مجھ سے یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نرم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدالی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب جان مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کا کیا کارن بتاتی ہیں؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے،
لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب وہ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا امی جان۔ جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں۔ لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہاری کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو الشن کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں ترنت پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کے بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہ لکڑی کیوں اپنے ساتھ رکھی ہے؟ لکڑی کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئیں، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد پربھاوت ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑا کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمتگار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ کرپا اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے
تم نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بیچ تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم کی بھکشا مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ اسرائیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں سرکشت رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے ویاپار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں سرکشت کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوئے گی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوں گی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوں گی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانی اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔